नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ औलाद नरीना के हुसूल के लिए सूरह मोहम्मद का एक नहायत मुजर्रब वजीफ़ा और अमल शेयर करने जा रहे हैं। जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक उनको बेटे की नेमत से नवाजे, वो लोग ये वीडियो लाजमी देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औलाद अल्लाह पाक की नेमत है, ख्वाह बेटा हो या बेटी। असल बात औलाद का नेको साले होना है। सिर्फ अपने सिन्फ की वजह से बेटे को बेटी पर किसी किस्म की बरतरी हासिल नहीं। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, अल्लाह ताला ही की है सल्तनत आसमान और जमीन की। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां अता फरमाता है और जिसको चाहता है बेटा अता फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन, लड़कियां भी अल्लाह ताला की नेमत हैं और लड़के भी अल्लाह ताला की नेमत हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को दो सिन्फों में पैदा फरमाया है, एक मर्द और एक औरत। फिर किसी को अल्लाह ताला ने सिर्फ बेटियां अता फरमाई हैं और किसी को सिर्फ बेटे अता फरमाए हैं, और किसी को बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाए हैं, और किसी को ना बेटे अता फरमाए और ना बेटियां अता फरमाई हैं। ये एक तकसीम भी खालिसतन अल्लाह ताला की हिकमत और मसलहत पर मबनी है। मर्द औरतों के मोहताज हैं और औरतें मर्दों की मोहताज हैं। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालिगा से दुनिया में एक ऐसा निज़ाम कायम फरमाया है जिसमें दोनों की जरूरत है और दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। जाहिलियत के जमाना में लोग औरतों पर तरह तरह के जुल्म करते थे। लड़के की पैदाइश पर खुशियां मनाते थे और बेटी पैदा होने पर मुंह बसूरते थे, उसे जिंदा दरगोर कर देते थे। इसलिए इस्लाम ने इसका इंतहाई सख्ती से रद्द किया और जाबजा बेटियों के फजाइल सुनाए और उनको इज्जत बख्शी। हजरत अबू सईद खिदरी रजी अल्लाह तआला अन्हो से मरवी है कि सरकारे दो आलम जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां हों या 3 बहनें हों और वो उनके साथ एहसान और सलूक का मामला करे, उनके साथ अच्छा बर्ताव और अच्छा मामला करे, उनके वजूद को अपने लिए जिल्लत और खारी का बाइस न समझे, तो उसकी बदौलत वो जन्नत में दाखिल होगा। इसलिए उसे सल्फर रहमत से भी ताबीर कर देते हैं कि बेटी की अच्छी परवरिश और उनके साथ हुस्न सलूक पर बेशुमार फजाइल वारिद हैं। वरना फी नफ्सा बेटा और बेटी दोनों अल्लाह की नेमत हैं और दोनों ही बाइसे रहमत बन सकती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 बेटे अता फरमाए और ये चारों बचपन में ही वफात पा गए। उसकी दलील सूरह अहज़ाब की एक आयत मुबारका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। गौर कीजिए, रब्बे अर्ज़ो समा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलकर वजाहत फरमाई कि आप किसी मर्द के बाप नहीं। ये बात का वाज़ेह सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बेटे मर्द बनने की उम्र से पहले पहले वफात पा गए। दुनिया भर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ 2 शख्सियतों को अपना खलील बनाया, एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने इंतहाई बुढ़ापे में औलाद दी। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम लंबी मुद्दत औलाद के लिए दुआ व इल्तिजा करते रहे और दूसरे खलील जनाब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी नरीना औलाद दी वो बचपन में ही वापस बुलाई। इन 2 अजीमुल मर्तबत खलीलों के इन वाक़यात से पता चलता है कि औलाद का मामला अल्लाह के इख्तियार में है। औलाद देने वाला भी अल्लाह, औलाद को जिंदगी बख्शने वाला भी अल्लाह और औलाद से महरूम रखने वाला भी अल्लाह। कुरान उठाइए, सूरह शुरा निकालिए। रब्बे कायनात ऐलान फरमा रहे हैं, आसमानों और जमीनों की बादशाहत सिर्फ अल्लाह के लिए है। वो जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां देता है, जिसे चाहता है बेटे अता करता है और जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता करता है और जिसे चाहता है बे औलाद भी रहने देता है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला, खूब कुदरत रखने वाला है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने खलील जनाब मोहम्मद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटे अता फरमाए और चारों बचपन में ही वापस बुला लिए। लेकिन ये सब जानने के बावजूद हर मर्द औरत की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी औलाद में बेटियों के साथ बेटा भी हो, क्योंकि बेटियां तो ब्याह कर अगले घर चली जाएंगी, तो बुढ़ापे में उनका सहारा कौन देगा, कौन उनका सहारा बनेगा। तो उसके लिए एक बेटे का होना बहुत जरूरी है जो हर वक्त उनके पास रहकर उनकी देखभाल कर सके, उनकी खिदमत कर सके। तो नाज़रीन, जैसा कि बेटियों के साथ बेटों की तमन्ना हर एक को होती है, तो आज आपके साथ जो अमल शेयर करने लगी हूँ, अगर आप प्रेगनेंसी में ये अमल करते हैं रूटीन के साथ, तो अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से आपको बेटे की नेमत नसीब होगी। और बेशक वही है जो बेटियां भी
دینے پر قادر ہے اور بیٹوں پر بھی۔ زندگی میں اولاد کی اہمیت بہت بڑی ہے، جو زندگی میں خوشی، محبت اور مقصد کا ایک احساس دلاتی ہے۔ بچے والدین کے لیے ایک محبت کا ذریعہ ہوتے ہیں اور ان کی تربیت تو بہت ہی زیادہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اچھے اخلاق، تعلیم اور زندگی کی مہارتیں سکھانا والدین کا ایک اہم فرض بن جاتا ہے، اور ان کی خوشیوں میں شریک ہونا، ان کی کامیابیوں پر خوش ہونا والدین کے لیے ایک انمول تجربہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہر بے اولاد کو اللہ پاک اپنی رحمتوں کے خزانے میں سے نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ قرآن پاک کی سورہ محمد سے ریلیٹڈ ہے، وہ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو کامل یقین عقیدے کے ساتھ جو بھی اس عمل کو کرے گا، اللہ پاک کے حکم سے ان کو اولاد جیسی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی بیٹے کی تمنا رکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہرگز مس مت کیجیے۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں، تاکہ اس میں جو بھی مکمل طریقہ کار ہوگا وظیفے کا، وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس وظیفے کے حوالے سے ایک بہن کا تجربہ بھی شیئر کروں گی، تاکہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو، کیونکہ اس وظیفے کی برکت اور معجزات سے ان کو بیٹے کی نعمت نصیب ہوئی۔ کیونکہ یہ وظیفہ ایک معجزہ ہے، ایک نعمت ہے، اور اس بہن کا یہ بتانا ہے کہ جیسے ہی ان کو اس وظیفے کا علم ہوا، تو جیسے ہی انہوں نے نیت کی، تو اسی وظیفے کی برکت سے، معجزے سے انہیں بیٹے کی نعمت نصیب ہو گئی۔ اس بہن کا اس وظیفہ پر بہت ہی پختہ یقین تھا، عقیدہ تھا کہ اسی وظیفے سے، اس کی دعا سے مجھے بیٹے کی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ کہتی ہیں کہ میری پہلی اولاد بیٹی تھی، مجھے بہت ہی شوق تھا کہ مجھے پہلی اولاد بیٹی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اور دعاؤں سے اللہ نے مجھے پہلی اولاد بیٹی دی۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ بیٹی کو پا لینے کے بعد میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اب بیٹے کی نعمت نصیب ہو جائے۔ بے شک بیٹی بھی رحمت ہے اور بیٹے کو بھی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ بیٹی پا لینے کے بعد ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ اب ان کو بیٹا عطا ہو جائے اور دونوں سے دامن بھر جائے۔ کامل یقین عقیدے کے ساتھ جب بھی کوئی وظیفہ، کوئی بھی دعا کی جاتی ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کے ساتھ دیتی ہے۔ اس بہن نے اس وظیفہ کو لے کر یہ بتایا کہ جیسے ہی مجھے اس وظیفے کا علم ہوا، تو میں نے اسی دن سے سوچ لیا کہ میں اس وظیفے کو ضرور کروں گی۔ جیسے ہی ان کو پریگنینسی کا علم ہوا، تو انہوں نے سوچ لیا اور اسی دن اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیا۔ عمل کچھ اس طرح سے کرتی رہی ہیں کہ ان کا بتانا ہے کہ میں اس عمل کو 2 نمازوں کے بعد کرتی رہی ہوں، یعنی کہ ایک عصر کی نماز کے بعد اور دوسرا عشاء کی نماز کے بعد۔ دن میں کسی بھی 2 نمازوں کے بعد میں لاسٹ میں اس کو کرتی تھی، اور اس کی میں نے روٹین بنا لی تھی، یعنی کہ میں اس کو کم از کم 1 سے 2 مرتبہ دن میں کرتی تھی اور ڈیلی کرتی رہی، تو میری ایک عادت بن چکی تھی اور میں اس کو پھر نہیں چھوڑتی تھی، اور میں کسی بھی 2 نمازوں کے بعد آسانی کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیتی تھی، اور ساتھ میں ایک دعا بھی جو کہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے اور کثرت سے اس کو پڑھتی تھی۔ جیسے ہی خیال آتا اس دعا کا، اس وظیفے کا، تو میں اس کے ساتھ ہی اس دعا کو بھی وظیفے کی طرح جاری رکھتی، کیونکہ یہ جو دعا ہے یہ بیٹے کے لیے بہت ہی مجرب دعا ہے، کیونکہ اس دعا میں خاص ایک وارث کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی اس دعا کو ایک نیت بنا کر پڑھتا ہے کہ میں نے بیٹے کی جو تمنا ہے اس کو حاصل کرنا ہے، تو اللہ پاک اس کو اس کی جو گھر کا ایک وارث ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور وہ دعا یہ ہے، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، چنانچہ جب وہ اپنی قوم سے مایوس ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پروردگار مجھے اپنی قوم اور خاندان کے عوض صالح اولاد عطا فرما، جو غریب الوطنی میں میری مونس و غمخوار اور مددگار ہو۔ واضح رہے صالح ہونا بندے کے مقامات میں سے بہت اونچا مقام ہے۔ تو اس کے حوالے سے اس بہن کا یہ بتانا ہے کہ میں اس وظیفے کو مکمل یقین کے ساتھ کرتی تھی، اس پر میرا مکمل عقیدہ تھا کہ اس کی دعا سے مجھے بیٹے کی نعمت نصیب ہو جائے گی۔ تو اس عمل کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو وظیفہ کیا تھا وہ یہ تھا، قرآن پاک کے روزانہ 2 وقت تلاوت کرتی تھی، نمازیں پڑھتی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر بہت ہی پختہ یقین کے ساتھ ذکر اذکار کرتی تھی۔ انہوں نے جو وظیفہ کیا وہ قرآن پاک کی 3 سورتوں پر مشتمل تھا، سورہ محمد، سورہ مریم اور سورہ رحمان۔ ان تینوں سورتوں کو روزانہ دن میں کسی بھی 2 نمازوں کے بعد ان کو پڑھتی تھی اور روزانہ پڑھتی تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ دعا کثرت سے پڑھتی جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، تاکہ کوئی مشکل نہ آئے اور خیر و عافیت کے ساتھ بچہ، یعنی کہ جو بیٹے کی جو نعمت نصیب ہونی ہے وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے۔ سورہ مریم، سورہ رحمان اور خاص طور پر سورہ محمد پڑھنے کا جو ان کا مقصد اور نیت تھی، جو ان کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی اللہ رب العزت ان کو بیٹے سے نوازے گا تو وہ ان کا نام محمد سے رکھیں گی، یعنی کہ محمد ان کا نام رکھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی بھی نام جو ہے وہ اٹیچ کر کے ان کا نام محمد سے سٹارٹ کر کے رکھیں گے۔ تو یہ نیت تھی۔
اور ساتھ اس دعا کو اور باقی دونوں صورتوں کو پڑھتی رہی، اسی یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک ان کو بیٹے کی نعمت سے ضرور نوازے گا، یعنی کہ شروع دن سے لے کر وہ آخر وقت تک، یعنی کہ پیدائش ہونے تک انہوں نے اس عمل کو جاری رکھا۔ اللہ پاک کے حکم سے اس پاک کلام سے، یعنی کہ اسی خاص وظیفے سے اس بہن کو بیٹے کی نعمت نصیب ہو گئی۔ شکر ادا کرتی رہی، الحمدللہ کہ میرے پاس بیٹی بھی ہے، اور ابھی یعنی کہ اللہ پاک نے رحمت اور نعمت دونوں سے نواز دیا، اور یہ خواہش ہے بے شک ہر ایک ماں باپ کو ہوتی ہے کہ انہیں اولاد کی جو محرومی ہے وہ نہ ملے۔ اس لیے میری بھی دعا ہے کہ جو لوگ بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان سب کو نیک صالح اولاد سے ضرور نوازے۔ جسے بیٹے کی تمنا ہے انہیں بیٹا، جسے بیٹی کی تمنا ہے انہیں بیٹی کی جو خواہش ہے ان کو قبول و منظور فرمائے، کیونکہ اولاد کی نعمت بہت ہی انمول ہے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ارشادات موجود ہیں، مختلف آیات میں اس کے بارے میں بہت ہی خاص ذکر کیا گیا ہے کہ اولاد انسان کی خوشیوں میں اضافہ کرتی ہے، اور اس کی تربیت، جو تربیت انسان کرتا ہے اس کا بہت ہی ایک اہم مقام ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ ایک اور صورت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اولاد دی تاکہ ان کی دیکھ بھال، ان کی حفاظت اور ان کی اچھے طریقے سے تربیت کر سکے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری بہترین دولت تمہاری اولاد ہے، اس لیے جب قرآن کی نعمت نصیب ہو تو ان کو دین کے مطابق تربیت کریں، اور اگر اولاد ہونے میں دیر ہو جائے تو صبر برداشت سے کام لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، ان کی جو حکمتیں ہیں وہ ہمارے لیے بہترین ہیں۔ تو جتنا صبر کریں گے، نماز سے کام لیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، یقین رکھیں گے کہ وہی ذات دینے والی ہے، وہی دے سکتا ہے اور وہی دے گا، تو بے شک اللہ پاک بہت جلد آپ کو اولاد کی نعمت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ اولاد نرینہ کے حصول کے لیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، اور مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔